अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे दोबारा फिर वही अपना पुराना सबक रिपीट किया जाएगा। जैसे कि आप सब ने देखा कि पिछले हफ्ते जो इलेक्शन हुआ और उसमें जो लोग जीते और जो लोग हारे, जो शोर शराबा और हलचल मची हुई थी पंजाब में, ये वही पीटीआई की कुछ छोड़ी हुई सीटें थीं। उसमें से कुछ 15 उन्होंने जीती और बाकी जो हैं वो दूसरी पार्टियां ले गई, पीडीएम वगैरह। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में और जो है हर तरफ शोर मचा हुआ है कि पीटीआई दोबारा कुछ कर गई है, यानी कुछ सीटें जीत गई है और कुछ इस तरह का मतलब कि मिक्सअप चल रहा है। पीटीआई को खैर फिक्र करनी चाहिए, ये उसी की 20 सीटें थी उसमें से, बल्कि उनको फिक्र करनी चाहिए कि उनकी 5 सीटें दूसरे लोग ले गए हैं। और खैर हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये सब इलेक्शन क्या होना है, यहाँ तो सब सिलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। पंजाब में खूब हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, चौधरी बरदरान भी खूब एक्शन में थे और वो ख्वाब देख रहे हैं वज़ीर आला बनने के, और तैयारी भी की हुई है। उस वक्त लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है और मतलब खूब एक दूसरे को उसको चैलेंज किया हुआ है। टॉक शोज़ भी इसी तरह चल रहे हैं, तबसरे चल रहे हैं उसके ऊपर। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तमाम ढकोसले चाहे जो भी पार्टी भी कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का वक्त ज़ाया कर रही है, चाहे वो पीडीएम है या चाहे वो पीटीआई है या कोई दूसरा है। ये अपना चूरन बेच रहे हैं मार्केट में और कर कुछ नहीं रहे। आवाम खुदारा अपनी आंखें खोले और इन झमेलों से बाहर आए। वक्ती फैसलों से कुछ नहीं होने वाला, इस वक्ती जीत से कुछ नहीं होने वाला। ये सब ये अपना चूरन बेच रहे हैं। खुदारा अपनी आंखें खोलें और सीरियस नोट पे आएँ, कुछ ऐसा प्लान करें कि किस तरह हम अपने इस मुल्क को इन हालात से बाहर निकाल सकें। पाकिस्तान इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है, बॉर्डर्स पे हमारे जो मसाइल चल रहे हैं वो अलग एक टॉपिक है। फौज हमारी जो है वो इन इदारों को लेके आती है, निकाल देती है, वो भी इन मसाइल में घिरी हुई है। करप्शन हमारे हर इदारे के मतलब कितना जड़ों में बैठी हुई है। इदारा आप उठा के देख लें, वहाँ ये बीमारी इस तरह मतलब चमड़ गई है कि इसको यानी इससे जान छुड़ाने के लिए पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। और ये एक इनकलाब की शक्ल जब तक इख्तियार नहीं करेगी तो आप मुझसे लिख के ले लें कि हाँ, ये हालात कभी चेंज नहीं होंगे। ये वक्ती इलेक्शन ये छोटी मोटी सीटों से कुछ नहीं होने वाला। ये वही पुराने शिकारी दोबारा नया जाल लेके आए हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझ चुकी है, मगर फिर भी कुछ हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो आज भी वही पुरानी रागनी जो है वो बजा रहे हैं और वो इससे बाज नहीं आ रहे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, खुदारा अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये इन्होंने पूरा हफ्ता 10 दिन जो शोर वगैरह डाला हुआ था, हर तरफ मीडिया में भी यही उल्टी सीधी वो चल रही थी, वो चैलेंज एक दूसरे को इल्ज़ामात लगा रहे थे। अब वो चंद लोग थोड़ी सी सीटें क्या जीते हैं, उन्होंने और खुल के कहना शुरू कर दिया एक दूसरे के ख़िलाफ़। होना वगैरह कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं 22 तारीख को कुछ होगा। भाई 22 तारीख क्या, यहाँ पर कितनी 22 आई और गुजर गई। आवाम की ज़िंदगी में इतनी सी बेहतरी नहीं आई। डॉलर आप देखें इसको 220 क्रॉस कर चुका है। आप एक इलेक्शन और करा लें, अगर ये डॉलर आपको 300 में नज़र आए तो आके मुझे पकड़ लेना, करवाएं आप एक इलेक्शन। इकॉनमी आपकी जो है वो इस वक्त मुँह के बल गिरी हुई है। ये जितना अपना ज़ोर लगा लें, पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, पीटीआई वालों को तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं हमारे बातों से। मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ, जिनसे हुकूमत 2018 में ली गई थी। हालांकि उस वक्त पेट्रोल 55 या 60 रुपए का था, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। आज 250 में ख़रीद रहे हैं, इस पर खुश हैं। तो ये जिन जो महंगाई का निकला हुआ है, ये अपनी बोतल से बाहर आ चुका है। इसको दोबारा बोतल में जाने के लिए जो है ना वो बहुत बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। और जब तक इन करप्ट लोगों से यानी हमारा मुल्क छुटकारा नहीं पाएगा, भाई मेरे, कुछ भी नहीं होने वाला। खुदारा अब हकीकत को फेस करें, जो मैं अक्सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई सीरियस नोट पे आएँ। अब बहुत हो चुका, वक्त ज़ाया ना करें। अब ये जो चैनल पे बैठ के सोशल मीडिया में जो नई गर्दान शुरू की हुई कि इलेक्शन हल नहीं है इस मसले का। ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, कोई भी पार्टी जीत के आएगी। कोई भी पार्टी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मजहबी पार्टी हो या ये सेकुलर पार्टीज़ हो, जो भी आएगा इस सिस्टम में जो आएगा वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय वक्त ज़ाया करने में। हमें इस मुल्क का निज़ाम चेंज करना है।
ہمیں جمہوریت وغیرہ سے جان چھڑانی ہے. ہمیں جمہوریت نہیں، ہمیں شریعت چاہیے. اس جمہوریت کے نام پہ جو یہ 75 سالوں سے گیم کھیلی جا رہی ہیں نا سر. جب ہم بچے تھے تو یہ ٹوپی ڈرامہ سنتے تھے، ان کی اسپیچیں سنتے تھے. ہمیں سب یاد ہے جب نواز شریف نیا نیا آیا، ہمارا دور وہی تھا کہ جب انہوں نے آ کے وعدے و اقرار کرنا شروع کیے. 35 سال میں جو ہم دیکھ لیا، ہم نے ان کا دور بھی دیکھ لیا اور اوروں کا دور بھی دیکھ لیا. اور پھر یہ آخری دور تو اس نے تو عوام کی کہتے نا کہ چیخیں نکلوا دیں. یہ تبدیلی سرکار آئے تھے، انہوں نے جو وعدے اقرار کیے تھے اس کے بعد تو اب کسی پہ یقین کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. خیر ہم تو ان چیزوں کو پہلے بھی ان پہ یقین نہیں تھا اور نہ اب ان پہ ہے اور نہ کچھ ہونے والا ہے. ہمیں تو اپنی اس معصوم عوام، اپنی بھولی والی عوام سے محبت، اپنے اس پیارے ملک، اپنے اس وطن، اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، کچھ بھی سہنے کو تیار ہیں. آخر میں ہوگا یہی. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بات آپ یقین کریں کہ بہت سارے خوددار لوگ، غیرت مند اور ایمان والے جو بیٹھے ہیں اس ملک میں، یہ میری بات آج لکھ لیں، یہ آخر میں جا کے انہی لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ جو ہے مطلب انہی کے سامنے جائے گا. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا کہ آپ جتنا بھی وقت گزر جائے، مگر میں ایمان کی حد تک میرا یعنی کہ میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو مسئلے ہیں پاکستان کے، یہ اس دیندار لوگوں کے سامنے ہی رکھا جائے گا اور یہی غیرت اور ایمان والے لوگ اسے حل کریں گے. اس میں ہر شعبے میں ایسے ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے ہر ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہی لوگ آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. یہ جو آج جتنے چور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سے اگر ہم آج نکل جائیں تو بہتر ہے. آج نہ نکلے تو کل ہمیں دھکے مار کے یہاں سے نکالا جائے گا اور نکلنا پڑے گا. لہٰذا اپنی سوچ چینج کریں، ان پارٹیوں کے چکروں میں نہ پڑیں. یہ الیکشن یا یہ کوئی حل نہیں ہے. بار بار ان چوروں کو آزمانا غلط ہے. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ انہی لوگوں سے ڈسا، مطلب انہیں وہ دوبارہ جو ہے وہی مصیبت، وہی تکلیف بار بار ملتی رہے. خدا را ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو غیرت اور ایمان پہ کھڑے ہیں اور جو اس ملک کے صحیح خیر خواہ ہیں. یہ جو 3-4 پارٹیاں بڑی ہیں، انہوں نے 75 سال سے جو یہ جن لوگوں کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے آقا، ان کے جو ان کی کرتا دھرتا، جو ان کے اسپانسرڈ ہیں، ان کے پاس جو پلان ہے، اگر وہ پلان آپ دیکھ لیں. دیکھیں ہم باہر بیٹھے ہوئے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو ہوم ورک ان پارٹیز کو دیا ہوا ہے، اس میں کہیں سے بھی پاکستان کی خیر نہیں ہے. ان کے پلان میں کہیں پر بھی پاکستان میں بہتری نہیں ہے. آپ چائنا جیسے ملک کو دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوس میں دنیا کہاں سے آ کے چائنا سے بزنس کرتی ہے. ہمارا اس کے ساتھ سینکڑوں مائل کا بارڈر ہے اور اتنے اچھے تعلقات ہیں. آج تک ہم چائنا کی دوستی سے اتنا بڑا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور آخری جو پی ٹی آئی کی حکومت جو گزری ہے، ان کا تو مشن یہی تھا. انہوں نے تو آ کے سی پیک کا پورا سلسلہ رول بیک کیا. یہ تو اس مشن پہ ہیں کہ ان سے ہمارا بالکل جو ہے تعلق ختم ہو جائے. تو عرض یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں، دوست اور دشمن کی پہچان کریں. بھائی میرے، مجھے آپ لوگوں سے سب سے بڑی شکایت یہی رہتی ہے عوام سے کہ آپ لوگ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اور یہ وقتی الیکشن، یہ وقتی انتخابات اور سیٹیں اور یہ حکومت اور یہ وعدے اقرار، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں IMF یا دوسرے ملک، عرب ملک ہمیں یا یورپ، امریکہ، جتنا بھی وہ ہمیں امداد یا بھیک دے دے، اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہونے. ملک اس وقت قرضوں میں جگڑا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے ہر ادارہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا. اور کھوکھلا کرنے والی یہی 3-4 پارٹیاں ہیں اور یہ سب لوگ باہر کے یعنی غیروں کے اور دشمنوں کے پیرول پہ ہیں. اب ہم آپ کو کس طرح بتائیں؟ پہلے آپ تیار تو ہوں، ہمارے پاس منصوبے بھی ہیں، ہمارے پاس پلان بھی ہیں، مگر آپ کا تیار ہونا بہت ضروری ہے. میڈیا میں دیکھتا ہوں خاص کر آپ لوگوں کو جو یعنی ان الیکشنوں میں کوئی پاگل ہی کوئی پارٹیسپیٹ کرے گا. میرے حساب سے ان پارٹیوں کو اس وقت بیک اپ کرنا یا ان کا نعرہ لگانا یا ان کا جھنڈا اٹھا کے چلنا، ان لیڈروں کو کاندھوں پہ بٹھانا ایسا ہے جیسے یعنی 100% وقت ضائع کرنے والی. آپ لوگ پہلے کچھ اس سے نکلیں تو پھر آپ سے کوئی اگلا پروگرام شیئر کیا جائے، آپ کو حل کی طرف لے جائے.
آپ لوگ نہ ذہنی طور پہ مطلب تیار نظر آ رہے ہیں، نہ آپ لوگ کوئی یعنی کسی چیز سے لگ نہیں رہا کہ قوم جو ہے وہ انقلاب کے لیے تیار ہے یا وہ تبدیلی کے لیے تیار ہے. وہ مڑ کے انہی کو اس آزمائے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ وہ آزمایا جا رہے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. میرے ایک دوست ہیں مجھے کہہ رہے تھے یار آپ کی ویڈیو میں آپ کے پیغام مطلب ایک ہی پیغام ہوتا ہے، تو میں نے کہا ہمارا حق کی بات ایک ہی ہوتی ہے سر. ہم اپنا بیانیہ چینج نہیں کریں گے اور نہ کبھی کرنا چاہیے. ہم کیوں چینج کریں اپنا بیانیہ؟ وہ چینج کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں نا، یہ سیاسی لیڈر ہیں نا، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور عوام ابھی بھی ان سے آس لگائی بیٹھی. میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے سوشل میڈیا کے جو گروپ ہیں، ایک دو گروپ ہمارے یہاں بھی اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، وہ اس وقت ایسے خوشیاں منا رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا جو ہے وہ سر کر لیا ہے. اس وقتی گیم کو سمجھ نہیں رہے. ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے نا کہ سنزا خبلوٹی خواہ تو ماں کشمیر بولی تھا. وہ اس عارضی فتح کو جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ فتح کر لیا. تو بیسیکلی ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہا، ہاضمہ کمزور ہے ان کا. خدا رہا خاص کر جو بیرون میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ تو اس گناہ میں شامل نہ ہونا. پاکستان میں بیٹھی ہوئی پارٹیوں کی کیا ہمت کہ یہ کرپشن کریں اور بھاگیں باہر چلے جائیں. جب ہم سب بیٹھے ہیں باہر، ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، بھائی اپنا رول ادا کریں نا. یہ 75 ایئر میں کیا دیا انہوں نے بیرون ملک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی باہر کے لوگ، اور باہر کے لوگ اب پوری دنیا میں کام کر کے بہتر سے بہتر جناب علی اپنا انہوں نے لوہا منوایا ہوا ہے. پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے جب ان کرپٹ لوگوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو پھر یہی ہوگا. باہر والوں سے بھی بہت بڑا گلہ ہے ہمارا. پاکستان کے لیے آپ لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے، اور جن ملکوں میں رہتے ہو وہاں کی سوچ ڈفرینٹ ہے. اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی گنجائش، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی گنجائش یہ باہر نہیں ہو رہا. باہر کے ملکوں میں یہ گنجائش نہیں ہے. کوئی کرے نا اس قسم کی کرپشن. یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں کریں اس قسم کی کرپشن جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے، چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. اور ہمارے یہاں یہ چیز اہم سی بات ہے. خیر پھر بات لمبی ہو جائے گی. بس یہی کہنا تھا کہ یہ پچھلے 2-3 ویک سے جو ڈرامہ چل رہا تھا تو یہ اس کا ڈراپ سین ہوا. کچھ ان کو خوش کرنا تھا، کچھ ان کو خوش کرنا تھا. گیم کو سمجھ جائیں سر جی. اور وہ ادھر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، جیت گئے سر جی. ارے بابا تم سب سیٹیں بھی جیت لو. خاص کر پی ٹی آئی والوں کے لیے میری برادرانہ رائے ہے کہ تم پورے پاکستان کی تمام سیٹیں بھی جیت لو نا سر جی، پھر بھی تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہجڑے کے ساتھ اگر 20 سال بھی آپ رہیں، شادی کر کے رہیں نا، اس سے بچہ نہیں نکلتا. وہ تو ویسی بھانج ہے، بلکہ ہمارا یہ سیاسی پورا نظام بھانج ہے. اس سے کچھ نہیں نکلنے والا، کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا. تھوڑا اور وقت ضائع کر کے دیکھ لو. بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھولو اور حقیقت کو فیس کرو. عوام کے پاس جو پاور ہے اس کا اندازہ عوام کو خود نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام اپنے اس پاور کو استعمال کریں، گندے انڈوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں. اپنا خاص خیال کیجیے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی پیغام کے ساتھ. اللہ حافظ.